बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका होस्ट जहाज़िब चांद। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, वो उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान में वेलकम किया गया है। अदालत की जानिब से बड़ा रिलीफ दिया गया है। तो आते ही जो उन्होंने कैंपेन का आगाज़ किया वो चौधरी शुजात से उन्होंने मुलाकात की है। इसी पर बात करेंगे। आज हमारे पैनल में जो हमें ज्वाइन किया शेख शिराज साहब ने, समाजी कारकुन है PP 217 से। सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं यासीन लक साहब, हालात हाजरा पर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं, और हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल्ला बुखारी साहब। जी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यासीन लक साहब, कैसे देखते हैं नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात हुई है, क्या खिचड़ी पकने जा रही है? जी बहुत शुक्रिया जहाज़िब। चौधरी शुजात और नवाज शरीफ का मुलाकात करना ये एक बहुत बड़ा अलमिया ही है, क्योंकि काफ लीग और नून लीग जो है वो काफ लीग नून में से ही निकली थी, और इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो इस नज़रियाती लेवल पे इतने शिद्दत इख्तियार कर चुके थे कि ये इतना पीपल्स पार्टी के साथ भी मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात नहीं थे, और काफ लीग के भी इख्तलाफात पीपल्स पार्टी से भी इतनी शिद्दत के शायद ना हों जितने अब मुस्लिम लीग नून के साथ थे। क्योंकि नून लीग को गुजरात से और गुजरांवाला से जितवाने वाले, कामयाब कराने वाले ये जो एरिया था सियालकोट का, गुजरात गुजरांवाला, इसमें मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा चौधरी शुजात और उनका ख़ानदानी है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वहाँ भरपूर मजबूत किया। लेकिन नवाज शरीफ 1998 में और 99 में डील के दौरान जब अरब ममालिक चले गए थे तो इनका एक नज़रियाती इख्तलाफ था, इनको फ़ाइट करनी चाहिए थी, इनको मुल्क से भागना नहीं चाहिए था। उस बुनियाद पर इन्होंने अपनी नई जमात बनाई मुस्लिम लीग काफ, और वो एक बड़ा इख्तलाफ पैदा हुआ, नज़रियाती तौर पर दोनों पैदा हुए। अब दोबारा काफ लीग और नून लीग का इकट्ठा होना, और वो भी परवेज़ इलाही के बग़ैर, तो मैं इसको समझता हूँ कि काफ लीग जो है वो एक अपने हकीकी भाई के साथ गद्दारी करने जा रही है। सिर्फ़ एक सियासत में वोट सपोर्ट या सीटों या इक़्तिदार में आने की गर्ज उसको गुजरात गुजरांवाला सियालकोट के लोग शायद इतना एक्सेप्ट ना करें, वो उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। दूसरी बात हो रही है कि नवाज शरीफ के रिलीफ की। यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है। यासीन साहब, आपने बताया कि भाई काफ लीग जो है वो नून लीग की पैदावार है, तो आपको क्या लगता है कि नून लीग से शीन लीग में निकलेगी? जी बिल्कुल। अभी अगर इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा था, जो डील का मुबैना तौर पे जो खलाई मखलूक या कंपनियों से सुना है कोई डील हुई है, तो अगर डील ना होती तो ये नून लीग का शिराजा और ज़्यादा बिखरना था, और बहुत ज़्यादा बिखरना था। अलबत्ता इस जो सिनेरियो ने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी, बिखरी हुई नून लीग की चीज़ें भी दोबारा सिमट गई हैं, बल्कि इख्तलाफात भी आप देख रहे हैं, जैसे काफ PP के और नून लीग के दरमियान में जो थे वो शिद्दत थी वो भी कम हो गई है, वो एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। उनका करीब आना एक मुल्क और कौम के लिए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन काफ लीग की जो फैमिली इश्यूज़ हैं परवेज़ इलाही ग्रुप के हवाले से, वो काफ़ी ज़्यादा शदीद हो जाएंगे, उनके मामलात ख़राब हो सकते हैं। जी, उनके मामलात ख़राब हो सकते हैं। जी शेख शिराज साहब, समाजी रहनुमा PP 217 से, आप कैसे देखते हैं अपने हल्के की सियासी सूरत हाल को? पिछले 16 महीने की जो महंगाई है उसकी वजह से भी कोई, अब आपके जो अहले इलाका हैं उनका कोई नज़रिया चेंज हुआ है, उनकी कोई पार्टी चेंज होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। गुजारिश ये है कि पिछले 5 साल पहले जब ये इलेक्शन 2018 हुए तो हमने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। उसमें जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, ठीक है, उनकी हमने भरपूर कैंपेन भी चलाई और उनके शाना बशाना हम खड़े। मगर बदकिस्मती के साथ जो उन्होंने हल्के की आवाम के साथ जो वादे किए तरक्याती कामों के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, मगर उनको अमली तौर पर उन्होंने जामला कोई नहीं पहुँचाया, ठीक है, ना ही हल्के की जो आवाम की जो तरजीहात थी उन पर वो अमल पैरा हो गए। वादे उन्होंने किए, ठीक है, उसमें विहाड़ी रोड डबल उन्होंने कहा था मैं करवा के दूंगा। दूसरा इलाके के मरकज़ी पार्क है न्यू शाह शमस कॉलोनी का, उस वाले से उनका वादा था, ठीक है। इस तरह दीगर जो उन्होंने वादे किए हैं, मगर उन्होंने उस पर जो है कोई उस पर काम नहीं किया, ठीक है। हल्के की आवाम को सिर्फ दिलासा ही दिया, मगर अमली तौर पर हल्के में कोई भी तरक्याती काम या कोई मेजर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू नहीं हो सका।
شروع نہیں ہو سکا، تو اس وقت آپ کس کو دیکھتے ہیں مضبوط امیدوار کے طور پہ جو آپ کے علاقے کے مسائل کو حل کر سکیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف کی جب حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد پی ڈی ایم کی یہ حکومت آئی 16 مہینے کی، اس میں بھی جو ہے 16 مہینے میں کوئی نہ حلقے کے حوالے سے کوئی کام ہوا، نہ کوئی ملتان شہر کے حوالے سے کوئی بہتری آ سکی، ٹھیک ہے، مہنگائی، بے روزگاری یا بد امنی، ان چیزوں میں اضافہ ہی ہوا، ٹھیک ہے، اس میں کمی نہیں آئی۔ مگر اب جو ہے الیکشن پھر سر پہ ہے، اب پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی ہو چکے ہیں، تحریک انصاف بھی ایسا ایسا دوبارہ ایکٹیو ہو رہی ہے۔ تو ابھی جو سنیریو بنے گا دیکھیں گے کہ جو تینوں جماعتیں ہیں یہ کس حد تک جو ہے عوام کی جو ہے ترجمانی کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، پھر اس سنیریو کے مطابق دیکھیں گے کہ ہمیں حلقے کے لیے، حلقے کی بہتری کے لیے کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے موضوع ہے، پھر انشاءاللہ اسے سپورٹ کریں گے۔ جی، اسے سپورٹ کریں گے۔ عدالت کی جانب سے بڑا ریلیف ملا ہے نواز شریف کو، تو کیا یہ ریلیف عمران خان کو بھی ملے گا؟ جی عبداللہ بخاری صاحب، آپ کا موقف آئے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ اب دیکھیں، اگر آپ جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں تو کچھ بھی پاکستانی پولیٹکس میں نیچرل نہیں ہو رہا۔ 13 پارٹیز نے اکٹھے مل کے حکومت بنا لی، وہ حکومت 16 ماہ چلتی ہے، ڈیلیور تو کوئی نہیں کرتی۔ اس کے بعد جو عمران خان ذکر کرتے تھے لندن پلان کا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پلان آہستہ آہستہ اپنی امپلیمنٹیشن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نواز شریف کا واپس آنا، اور پھر واپس آنے کے بعد ان کا جیل میں نہ جانا بلکہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جانا۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو یہ گیٹ نمبر 4 کی سپورٹ ہی مل رہی ہے نواز شریف صاحب کو، اور فی الحال عمران خان صاحب اس سپورٹ سے محروم ہیں۔ تو اس سپورٹ کے بغیر مجھے نہیں لگتا عمران خان صاحب کو ابھی کوئی ریلیف ملے۔ ابھی جو سینیریوز بن رہے ہیں وہ یہی بن رہے ہیں کہ الیکشنز میں ان پارٹیز کو، جو 13 پارٹیز پہلے انوالو تھیں، ان کو جانے دیا جائے گا، ان کو اپنی مرضی کی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، ان کی ایک گورنمنٹ بنے گی، اس کے بعد چانسز ہیں کہ عمران خان کو کوئی ریلیف دیا جائے، ورنہ الیکشنز تک میں عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو کوئی ریلیف ملتا ہوا مجھے نہیں نظر آ رہا۔ جی یاسین صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بالکل، میرا خیال ہے درست فرمایا، میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھرپور رگڑا لگانے کی طرف رجحان ہوا ہے، وہ اس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ صورتحال حکومتی اداروں کی طرف سے جو ہے اسی طرح ہی نظر آ رہی ہے، ان کے کارکنوں کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو پش کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے الیکشن کی چار دیواری کے قریب سے بھی نہ گزریں گے، اس کے سامنے سے بھی نہ گزریں۔ تو چند ایک حلقوں میں اگر پی ٹی آئی کے کارکن وہ کنٹیسٹ کریں بھی صحیح، پرانے جو کارکن ہیں، تو وہ بھی اس گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ سے آئیں گے، ادروائز ان کو بھی نہیں آنے دیا گا۔ وہ لیبل تو پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے، مائنڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یا نظریہ پی ٹی آئی کا لے کے وہ بھی کنٹیسٹ نہیں کریں گے۔ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون نے اپنے جو امیدوار ہیں وہ میدان میں اتار دیے ہیں، لیکن جو دانیال عزیز مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں شیخ صاحب کہ بھائی مسلم لیگ نون میدان مار سکے گی پنجاب میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو سنیریو بنا ہوا ہے، مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں جن میں شاہد خاقان عباسی ہیں، یا کراچی سے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کا کل ایک بیان نظر سے گزرا، اس میں وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینے کے خواہاں ہی نہیں ہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے خود کہ وہ مسلم لیگ نون سے لڑیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے مرکزی جو رہنما ہیں یا لیڈر ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے۔ تو شاہد خان عباسی جو ہے وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں یہ جو الیکشن اس وقت جو ہو رہا ہے یہ ون سائیڈڈ الیکشن ہے، ٹھیک ہے، یا تو پھر مکمل طور پر آزادانہ الیکشن ہو، ٹھیک ہے، پھر اس سے جو ہے ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا۔ اگر یہ ون سائیڈڈ الیکشن ہوا تو یہ صورتحال جوں کی تو رہے گی، اس میں کوئی بہتری کے چانس نظر نہیں آ رہے۔ بہتری کے چانس نظر نہیں آ رہے۔ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینے کے خواہش مند نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو سابق رہنما ہیں وہ منتیں کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں بخاری صاحب آپ، ایسا سچ ہے؟ دیکھیں، جب بھی پاکستان میں الیکشنز ہوئے ہیں تو ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہوا چلتی ہے ایک پارٹی کی، اور کچھ لوگ ہیں جن کو ہم الیکٹیبلز کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ جس سائڈ پہ ہوا ہوتی ہے وہ اسی سائڈ پہ چلتے ہیں۔
تو اب بھی جو سینیریوز بن رہے ہیں، آپ نے دیکھا کل بھی کافی سارے لوگ شامل ہوئے ہیں مسلم لیگ نون میں جو پی ٹی آئی کے تھے، اور اگر ہم اپنے ملتان کی بات کریں تو ملتان کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی وہ موسٹلی نون لیگ میں جا چکی ہے. اور اب جو سینیریو بن رہا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لندن پلان میں منظوری دی گئی تھی اس بات کی کہ آپ کو الیکشن جتوائے جائیں گے، تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کیا جائے گا. اور اس بات میں اب تو کوئی شک نہیں ہے کہ کافی سارے نون لیگ کے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اس کا تو کوئی نہیں پتہ، لیکن شامل ضرور کیے جا رہے ہیں نون لیگ میں. جی یاسین الحق صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کون سا ادارہ ہے جو ان کو پی ٹی آئی سے نون لیگ میں شامل کر رہے ہیں؟ جی وہ ادارہ اور جو خفیہ ہاتھ ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں کمپنی ہے یا خلائی مخلوق ہے، اس کے بارے میں نہ صرف ہر پاکستانی بلکہ دنیا میں آلموسٹ شخصیات جو پاکستان کی سیاست اداروں سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون لوگ یا کون سے ہاتھ ہیں جو پس پردہ اس کے متحرک ہیں، اور وہ محرکات ان کی سبب سے یہ ہو رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب جس وقت کیس میں سزا ہوئے جیل میں تھے، اس وقت ان کو باہر لے جانے کے لیے انہی محرکات نے جو پلان بنایا کہ میاں صاحب کی جناب 2 ہارٹ سرجریاں ہو چکی ہیں، یہ بہت بیمار ہیں، جیل میں کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے. ان کے جو سٹنٹ ہیں وہ 7 سٹنٹ ان کو ڈالے گئے ہیں. اسی طرح ان پر ایک دیا گیا کہ وہ جناب 17 سے زیادہ ادویات کھاتے ہیں، اتنے زیادہ شدید بیمار ہیں، اس بڑھاپے بزرگی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ان کو ضمانت دی جائے. ضمانت دلوانے کے لیے جو ایک ہیلے بہانے اور گراؤنڈ بنائے گئے تھے، دماغ اور دل کی متعدد شریانیں بند ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ دماغ کا 83 حصہ جو ہے % حصہ وہ متاثر ہے شدید، اس کا شریانوں کے حوالے سے وہ کام نہیں کر پا رہا وہ صحیح طریقے سے. گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے گردے صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، کڈنی فیلئر کے حوالے سے بتایا گیا. شوگر کے پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر کے ہیں، انسولین لگاتے ہیں. جیل میں یہ سب چیزیں شاید ان کا علاج ممکن نہ ہو سکے. اسی طرح ان کو ذہنی اعصابی دباؤ بیماریوں کا شکار ہیں، شریانوں کی سوزش ہے، ان کی وجہ سے وہ پوری طرح چل پھر نہیں سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے. میرا سادہ سا سوال ہے ان اداروں کا جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ شپ کے لیے قابلیت اور اہلیت کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، کیا ایسا شخص جس نے خود اور جس کی کابینہ اور وکلا نے اس کے بارے میں تحریراً عدلیہ میں آج سے چند سال پہلے یہ جمع کروایا کہ وہ اتنی بیماریوں کا منبع ہے، اتنی زیادہ شدید بیماریوں کا، وہ اہل نہیں ہے جیل میں رہنے کے، آج وہ کون سے ادارے، وہ کون سی قوتیں ہیں اس کو اہلیت دے رہی ہیں پرائم منسٹرشپ کے لیے، اس کو آگے لا رہی ہیں؟ اب وہ بیماریاں، وہ سرٹیفکیٹ، وہ سٹنٹ، وہ کیا اس کے جسم سے اگر لگے ہوئے تھے. دیکھیں کورٹ میں جب آپ کو رپورٹ جمع کرواتے ہیں تو میں اس کو ایزی نہیں لیتا، آپ کورٹ کو بلف نہیں کر سکتے. پاکستانی خاص طور پہ عدلیہ کو وہ باشعور ہے. جو ڈاکومنٹ آپ نے ایک دفعہ کورٹ میں جمع کرا دیے تاکہ آمد وہ ایگزامپل کے طور پہ کاؤنٹ بھی ہوں گے اور وہ ڈسکس بھی ہوں گے. وہ کورٹ کسی بھی طرح سے میرا خیال ہے کہ وہ ان کو اجازت نہیں دے گی کہ اتنا بیمار شخص پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے. پاکستان جو اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس کی کشتی کو مشکلات سے نکال کے کس طرح کنارے پر لا سکتا ہے؟ وہ خود چل نہیں سکتا اور پاکستان کو کیسے چلائے گا؟ آپ نے موقف دے دیا، جتنی اللہ معاف کرے آپ نے بیماریاں ان کی بتائی ہیں، ان کا تو علاج پھر پاکستان میں ممکن نہیں تھا، برطانیہ میں ہی ان کا علاج ہونا تھا. جی تھا، اگر یہ بیماریاں ہوتی تو یقیناً ان کا علاج وہاں ممکن تھا. عدالت نے ان کو ریلیف دیا بھی، ضمانت بھی دی 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ. وہ گئے بھی صحیح، لیکن وہ اس مدت کے بعد واپس نہیں آئے، چند سال بعد واپس آئے ہیں. تو وہ جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جب بھی کھیلے ہیں امپائر سے مینیج کر کے کھیلے، امپائر کو پوری طرح مینیج کر کے، اس کے بعد اس کے بغیر کھیل نہیں سکتے. تو وہی ثابت ہوا کہ پہلے انہوں نے امپائر کو مینیج کیا، اس کے بعد کھیلنے کے لیے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ ان بیماریوں کا ریکارڈ جو عدلیہ میں جمع ہے وہ کہاں جائے گا؟ عدلیہ ادارے اور جو با اختیار ادارے ہیں وہ ان چیزوں کو اگنور کر کے ایسے شخص کو پاکستان کا سربراہ بنانے جا رہے ہیں جو خود نہیں چل سکتا بقول ان کے ریکارڈ پہ. یہ تمام ویڈیوز، کلپس، یہ رپورٹس سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ درجنوں بار چل چکے ہیں. تو ان چیزوں کو اگنور قوم کیسے کرے گی، ادارے کیسے کریں گے؟ اس سوال کا جواب ابھی تک کہیں سے نہیں آیا، مسلم لیگ قیادت سے بھی اور اداروں کی جانب سے بھی. ٹھیک ہو گیا، ووٹ کو عزت دو سے
لے کر ہماری بات ہو گئی ہے، اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں بخاری صاحب آپ؟ دیکھیں یہ سفر، اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر گیٹ نمبر 4 والوں کا دست شفقت نون لیگ پہ ہو تو وہ بہت مقدس ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ ڈگی میں بیٹھ کے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہی ہاتھ کسی اور کے کندھے پہ چلا جائے تو وہ انہیں بہت چبھتا ہے. انہوں نے جو بیانیہ بنایا تھا ووٹ کو عزت دو، وہ بیسیکلی یہی تھا کہ ہمیں عزت دو. ہمیں عزت کیوں نہیں دی؟ کسی اور کی طرف آپ کیوں جھک گئے ہیں؟ تو اگر انہیں عزت ملتی رہتی، اور جس طرح 2 باریاں لگی ہوئی تھی کہ ایک باری پیپلز پارٹی کی، دوسری باری نواز شریف کی، اور ان پہ مسلسل دست شفقت رکھا جا رہا تھا، اگر وہ سلسلہ چلتا رہتا تو بہت اچھا تھا سب کچھ. لیکن چونکہ وہ سلسلہ ختم ہوا اور پھر اختلافات ہوئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اختلافات بھی انہوں نے بہت گیم کھیلی ہے. شہباز شریف وکٹ کی دونوں سائڈز پہ کھیل رہے تھے. نواز شریف نے ایک کلیئر سٹانس لیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا کہ آپ نے یہ سٹانس لینا ہے. لیکن شہباز شریف ملاقاتیں کر رہے تھے، وہ مفاہمت کی پالیسی اپنا رہے تھے. تو انہوں نے ڈبل گیم کھیلی کہ اگر ہم ریزسٹنس سے نہیں جیت پائیں گے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس دوسرا چارہ مفاہمت کے بھی ہے. تو وہی ہوا، عمران خان صاحب سے اختلافات شروع ہو گئے اور بیک ڈور پہ مذاکرات چل رہے تھے ان کے. تو بس پھر اب بیانیہ بنا، 16 ماہ کی حکومت بنی، ڈیلیور تو یہ کچھ نہیں کر پائے. تو اینڈ میں پھر یہی بات بچی کہ جی ساڑی گل ہو گئی ہے، اور ساڑی گل ہو گئی پہ جو پبلک نے ریئیکشن دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو بس اگر ان پہ دست شفقت رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی اور کی طرف دیکھا جائے تو پھر ان کو اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. جی پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. آخری سوال پہ سب کا موقف لیں گے پورے پینل کا. شفاف الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ جی شیخ صاحب بتائیے گا. دیکھیں جی، نگران حکومت جو اس وقت ہے وہ یہ بارہ کہہ تو رہی ہے کہ ہم جو ہے الیکشن کو شفاف کرائیں گے، یہ بالکل اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مکمل طور پر الیکشن لڑنے کا موقع فراہم کیا جائے گا. مگر فی الحال تو ایسی کوئی صورتحال واضح طور پہ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، فی الحال تو ون سائیڈڈ ہی ایک جماعت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اسے ہی آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی یاسین صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے نواز شریف کے لیے؟ جی بالکل راہ ہموار کی جا نہیں رہی بلکہ مکمل کی جا چکی ہے. اب اس پر ایک پروسیجر ہے، اب اس کا ایک اب ڈراماٹائزڈ ہے، وہ کرنا باقی رہ گیا ہے، جو شاید ابھی الیکشن کی صورت میں ہو جائے گا. ورنہ باقی معاملات وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں ہماری بات ہو گئی ہے. میں بخاری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ ووٹ کو عزت دو، یقیناً یقیناً میاں نواز شریف صاحب کے اس نعرے میں جو نظریاتی کارکن تھے مسلم لیگ نون کے، ان کو ایک قوت بخشی سی، ان کے پاس ایک نظریہ آیا اور ان میں جان آئی تھی کہ واقعہ یہ ہمارا لیڈر ٹھیک کہہ رہا ہے، اور دنیا نے اس بات کو سراہا بھی تھا. لیکن اگر اپنے اسی نعرے اور اپنے اسی بیانیے کو انہوں نے واپس کرتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے زیادہ تر لوگ ہیں اب اس بات کی طرف زیادہ فوقیت دے رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو نہیں، بوٹ کو عزت دو زیادہ بہتر رہے گا. تو وہ اسی طرف ہی سب کچھ ہے، انہوں نے بوٹ کو عزت دی ان سے، اور یہ سب کچھ ہی اس کے بعد ہی چلنا شروع ہوا ہے. جی آپ کا موقف آ گیا. جی بخاری صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں شفاف الیکشن؟ دیکھیں جو سینیریو فی الحال گراؤنڈ لیول پہ بن چکا ہے تو مجھے نہیں نظر آتا کہ فیئر الیکشن ہوں گے. آپ اگر 71 میں دیکھیں تو تب بھی ایک پارٹی کو بالکل سائڈ لائن پہ کر دیا گیا تھا، اور الیکشنز لیکن انہوں نے مینیج کرنے کی کوشش کی الیکشن، لیکن الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اگر یہ جتنا مرضی چاہیں کہ جی ہم الیکشنز میں ریگنگ کر لیں یا الیکشنز کو پلان کر لیں، جو اس ٹائم عوام کا موڈ نظر آ رہا ہے نا سر، یہ نہیں ہو پائیں گے. آپ ایک حلقے سے میکسیمم کتنی ایک دھاندلی کر لیں گے؟ 2000 5000 ووٹ. لیکن گراؤنڈ لیول پہ یہ سینیریو ہے کہ ایک حلقے میں 25 ہزار ووٹ کا فرق ہے. تو آپ اس کو کس طرح مینیج کریں گے؟ ایک سائڈ پہ کمپنی یہ چاہتی ہے کہ فیئر الیکشنز نہ ہوں، دوسری سائڈ پہ جو عوام کا مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے، عوام تو ہر حال میں الیکشن لے گی، عوام نکلے گی اور عوام ووٹ کرے گی. تو یہ ایک مجھے تصادم ہوتا نظر آ رہا ہے. باقی اللہ خیر کرے، جو اب مستقبل میں ہوگا وہ مجھے تو ٹرموائل نظر آ رہا ہے پاکستان. دیکھیں بخاری صاحب کی بات اس سے میں تھوڑا اختلاف کروں گا. عوام کے ووٹ کی حیثیت کبھی بھی کاؤنٹ نہیں ہوئی گزشتہ 3 دہائیوں سے. ہمیشہ جو پہلے سے پلان ڈیسیژن ہوتا ہے کمپنی کا، نتائج ایک ہلکا طرز پہ نتائج اسی طرح بعد میں سامنے آتے ہیں. عوام کا ووٹ جسٹ ایک فارمیلٹی ہے، اور اس دفعہ بھی اسی طرح ہونے جا رہا ہے. عوام اپنا جو غم و غصہ ہے مہنگائی کا، بے روزگاری کا، پاکستان کی معاشی تباہی کے حوالے سے اور بھی اختلافات ہیں، وہ یقیناً ووٹ کی صورت میں نکالے گی اور اگینسٹ پی ڈی ایم جائے گا.
اس کمپنی کے نظریات کے اگینسٹ جائے گا، لیکن وہ ووٹ جو فائنل رزلٹ اور جیت ہار کی صورت میں شاید مائنس ہو جائے، وہاں نتائج شاید کچھ ڈیفرنٹ ہوں، وہ اس طرف نہ جائیں، عوام کی جو تاثرات ہیں، جو جذبات ہیں، اس کے برعکس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عوام نے جو ووٹ ڈالا وہ سب کے سامنے آتا ہے۔ وہ 22 حلقے کھولنے سے لے کے 17 حلقے کھولنے کی بات اور پھر باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں، تو اس دفعہ بھی پریکٹس کچھ اسی قسم کی ہی جائے گی۔ یہ پورا پاکستان بھی دوبارہ جو الیکشن ہے نتائج کی وہ دوبارہ کھولنے نہ پڑ جائیں، یہ صورتحال ہے، نتائج دوبارہ کھولنے نہ پڑ جائیں۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ شیخ شیراز، یاسین لق صاحب اور عبداللہ بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، پاکستان میں شفاف الیکشن ہونا بہت ضروری ہے، یہی پاکستان کی سیاسی اور معاشی مستقبل کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔